जंग अभी जारी है। अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने एक बहुत ही मुस्तहसन मगर चौंका देने वाला फ़ैसला किया है। जनाब इमरान खान ने अब फ़ैसला किया है कि हुकूमत पाकिस्तान कतर के साथ LNG माहिदे पर पाबंद रहेगी। 15 साल का यह माहिदा बरकरार रहेगा। यकीनन ये एक बहुत ही अहम मुस्तहसन फ़ैसला है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया है। और इसके बाद ये बात सामने आई है कि जनाब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म 22 तारीख को 22 जनवरी को कतर जा रहे हैं, जहां पर दोहा में वो कतर के अमीर से मुलाकात करेंगे, जिसमें सर फहरिस्त उनकी ख्वाहिश होगी कि कतर पाकिस्तान के साथ अदायगियों के हवाले से LNG माहिदे में जो अदायगियाँ पाकिस्तान को करनी हैं उसमें अगर कोई रियायत हो सके तो पाकिस्तान उसको बहुत वेलकम करेगा। ये रिक्वेस्ट होगी, लेकिन पाकिस्तान कतर के साथ LNG माहिदे को बरकरार रखेगा। यकीनन ये मुश्किल फ़ैसला होगा इमरान खान के लिए, उनकी काबीना के लिए, या हो सकता है कि मुश्किल फ़ैसला ना हो। जब हक़ाइक़ उनके सामने आए हो तो उनके सामने उनको पता चला हो उस तनकीद की हकीकत जो कि इससे पहले वो हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा की हैसियत से LNG के इस माहिदे के हवाले से करते रहे हैं। इमरान खान ख़ुद कतर के साथ LNG के माहिदे के सबसे बड़े नक़ाद थे। वो उसको सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे, बल्कि वो इसको मदर ऑफ़ ऑल करप्शन कहा करते थे। मगर आज इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से फ़ैसला किया कि माहिदा बरकरार रहना चाहिए। LNG का तो फ्रॉड सारे, वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, सारे फ्रॉड भूल जाएंगे आप। ये जो LNG का फ्रॉड आने वाला है ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। LNG का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को नहीं पता चला रेट्स क्या है, वो भी पूछ के थक गए लोग। इस पे भी अच्छा जी 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितनी इक्विटी है, कितना कर्ज है, ये भी किसी को नहीं समझ आ रही। जो LNG का कॉन्ट्रैक्ट है ये जो कतर से हुआ है, क्यों नहीं अभी तक उसने पार्लियामेंट को बताया? ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 15 अरब डॉलर का। इसकी हमें कोई डिटेल्स नहीं दी जा रही। शक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह की ये डील की है? LNG के पूरा जो ये ड्रामा हुआ है LNG का, इसका इंशाल्लाह पब्लिक के सामने पूरी डिटेल्स लेके आएंगे। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 साल कबल 10 फरवरी 2016 को कतर के साथ लगभग 15 अरब डॉलर के LNG माहिदे पर दोहा में दस्तखत हुए थे। माहिदे के तहत पाकिस्तान 2031 तक कतर से सालाना 1 अरब डॉलर की LNG खरीदेगा, जिसकी कीमत ब्रेंट ऑयल की 3 माह की औसत कीमत का 13.37% मुकर्रर की गई थी। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान माहिदे के कम अज़ कम 10 साल बाद यानी 2026 तक कतर से ना माहिदा ख़त्म कर सकता है, ना ही LNG की कीमत में कमी का मुतालबा कर सकता है। अलबत्ता कतर 10 साल बाद LNG की कीमत में मज़ीद इजाफा कर सकता है। पाकिस्तान को माहिदे की शराइत खुफिया रखने का पाबंद किया गया है। सरकारी सतह पर तफसीलात अवाम के सामने लाने के लिए कतर से इजाज़त हासिल करनी होगी। इसीलिए PTI हुकूमत के लिए कतर के साथ 15 साला माहिदे से एक तरफा अलहदगी या माहिदे का सरनौ जायज़ा लेना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे माहिदों में रियासत की सॉवरेन गारंटी शामिल होती है और खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है बैनुल-अक़वामी अदालत में। वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के आलमी सालसी अदालतों में 36 मुकदमात ज़ेर समात हैं। 4 अहम केसेस में माहिदों से मुबैना इन्हिराफ पर पाकिस्तान को बहुत महंगा इस वक्त सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें टर्की की कंपनी के साथ कार के रेंटल पावर केस, ऑस्ट्रेलवी कंसोर्शियम के साथ तांबा, सोना और मादनी ज़खायर के दरिया पर रेकोडेक केस, पाकिस्तान के बैरून मुल्क खुफिया असासों की छानबीन में मदद के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनी ब्रॉडशीट का केस और निजी बिजली घरों का IPPs केस शामिल है। इन चारों केसेस में मुखालिफ फरीक़ैन पाकिस्तान से 4 अरब डॉलर्स तक खर्चाने का दावा कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि तमाम मुकदमात पाकिस्तान हार चुका है। मुतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान पर लगभग 1.5 अरब डॉलर तक के जुर्माने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इन केसेस में पाकिस्तान को गैर मुल्की लीगल फर्म्स को भी भारी मुआवजे देने पड़ेंगे। इंतहाई मुश्किल डिफ़िकल्ट सूरत हाल है, इसलिए तसव्वुर भी नहीं कर सकती PTI की हुकूमत कि कतर के साथ LNG माहिदे की
کو نظر ثانی کرنے کی بھی کوئی بات کر سکے. یہ پاکستان کے لیے کتنا مشکل معاملہ ہے. پاکستان کے لیے ناممکن ہے کہ کسی بھی بین الاقوامی معاہدے سے پیچھے ہٹ سکے. ان بین الاقوامی معاہدوں کی ساکھ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی قوانین کے ممتاز ماہر قانون دان احمر بلال صوفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے ساتھ اس وقت صوفی صاحب پاک قطر LNG جو کانٹریکٹ ہے اس حوالے سے بات چیت بہت ہو رہی ہے، مگر یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہے، کتنی حرمت ہوتی ہے اس قسم کے جو انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، دو ملکوں کے درمیان کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی معاہدہ ہو تو اس کی بڑی سینکٹیٹی ہوتی ہے اور وہ معاہدہ آپ نے آنر کرنا ہوتا ہے. اور اس معاہدہ کا تعلق کسی کمرشل ٹرانزیکشن سے ہو، اس معاہدہ کا تعلق انوائرمنٹ سے ہو، اس معاہدہ کا تعلق میوچول کوآپریشن سے ہو، یا کسی بھی اور طرح کا ایگریمنٹ ہو جو دو ملک آپس میں کرتے ہیں یا دو سے زیادہ ملک آپس میں کرتے ہیں، جسے ملٹی لیٹرل کنونشن کہتے ہیں. اور پاکستان نے ایسے بے شمار معاہدے کیے ہوئے ہیں. وہ 12 والیومز میں منسٹری آف فارن افیئرز نے ان کو پبلش کیا ہے، ٹریٹیز آف پاکستان. اور پاکستان نے اس کے علاوہ UN ٹریٹی سیریز کے فریم ورک میں بے شمار معاہدے کیے ہیں. تو آپ نے بیسیکلی معاہدوں کو آنر کرنا ہوتا ہے. اور آنر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے رسپانسبل اینٹی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی کمٹمنٹس کو آنر کرنا چاہیے تا وقت کہ آپ اس میں امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. دیکھیں صوفی صاحب، وہ تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور لیکن اگر یہ ایک کانٹریکٹ کمرشل ہو تو پھر تو اس کی اگر آپ اس سے بیک ٹریک کریں گے، آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر اس کی تو پرائس آپ کو پے کرنی پڑے گی. اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی. آپ ان پرنسپل بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. جو آپ بیک آؤٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ آپ کی انٹرپریٹیشن اس کی کچھ اور ہے، یا اس کے ایکسیکیوٹ ہونے کے واقعات اور حالات ایسے تھے جس میں یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. جب آپ اپنی انٹرپریٹیشن اس نوعیت کی کرتے ہیں تو آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کمپلیٹلی بیک آؤٹ کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو کافی زیادہ آپ کی اسٹینڈنگ سفر کرتی ہے انٹرنیشنلی، اور آپ ایک رسپانسبل ریاست کی حیثیت ہے، آپ کی اسٹینڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے اس میں درار پڑتی ہے. تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایگریمنٹ کریں تو اس کو سمجھ کے کریں، اور جب وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے تو پھر اس کو ایکسیکیوٹ اور صوفی صاحب ابھی ہماری پوزیشن ویسی بہت ویک ہے. ہم انٹرنیشنلی کیس ہار گئے، کارکے کے خلاف ہم ہار گئے، ہمیں پینلٹیز کا خطرہ ہے. ہم ریکوڈیک کا کیس ہار گئے. ہم براڈ شیٹ کے خلاف جو کیس ہے، براڈ شیٹ نے جو ہم پہ کیس کیا ہوا ہے اثاثوں کے حوالے سے، وہ ہم ہار گئے. ہمارا تو بہت برا حال ہے اس معاملے میں ابھی. دیکھیے، جب بھی آپ کسی میٹر میں کوئی بھی انویسٹر یا کوئی بھی فریق آربیٹریشن میں جاتا ہے تو اس سے افیکٹ ضرور ہوتا ہے آپ کی ریپوٹیشن اور اسٹینڈنگ پر. اور یوں تصور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاہدوں کو آنر نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ جو بھی فریق آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، وہ نیگوشیشنز کی آپشنز ایکسپلور کرنی چاہیے. کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل آربیٹریشنز ہوتی ہیں اور جتنے بھی بین الاقوامی کیسز ہوتے ہیں جس میں دوسرا فریق پاکستان کو کسی بھی فورم پہ لے کے جاتا ہے، تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کا سیٹلمنٹ ہو جائے. پاکستان میں چونکہ سیٹلمنٹ کا کوئی ویلیو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے تو اس لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. کبھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اسٹیٹری باڈی کے پاس جاتے ہیں، اور اس فورم کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ ٹائم پر اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اگر اس کو ٹائم پر ہینڈل کر لیا جائے تو یہی نیگوسیشنز کی ایفرٹ جو ہے یہ انویسٹمنٹ میں لیکن صوفی صاحب اس میں ایک اور بڑی چیز ہے نا، ہم تو اپنے ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ ہماری IPPs جو ہماری کمپنیز پاکستان میں کام کرتی ہیں، پاکستانی کمپنیز ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر سکے. وہ ہمیں انٹرنیشنل آربیٹریشن میں لنڈن لے گئیں اور IPPs نے پاکستان کے خلاف یہ کیس جیت لیا اور ہمیں ظاہر ہے ہمارے خلاف فائنینشیل ایوارڈ ہو گیا ہے. جی، وہ اس کی وجہ ظاہر یہ ہے کہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ میں آپ نے کچھ چیزیں ایگری کی ہوتی ہیں، تو یہ پہلے ایویلویٹ کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کسی IPP کو کسی بھی ایگریمنٹ کے نیچے جو پیمنٹس ڈیو ہیں اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو اس کی وجہ آپ کے پاس بڑی معقول ہونی چاہیے اور ڈیفینڈیبل ہو. بہت بہت شکریہ جناب احمر بلال صوفی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ انڈر واٹر کمیشن. جسٹس امیر ہانی مسلم کا کمیشن، اس کی مدت پوری ہو گئی. حکومت سندھ نے ٹھنڈی سانس لی ہے. بہت بیش بہا کام کیا اس کمیشن نے اور بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت گائیڈ لائنز بھی دے کے گیا ہے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ سندھ حکومت اس پہ عمل کرے. اب سندھ حکومت کیا کرے گی یہ ہم پوچھیں گے. صوبائی وزیر لوکل باڈیز سعید غنی ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سندھ حکومت کی آج ایک بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے سندھ اور خصوصاً کراچی میں پانی کے بحران اور سیوریج کے تباہ حال نظام کے لیے جائزہ لینے کے لیے قائم کیا گیا جسٹس ریٹائرڈ امیر ہانی مسلم سندھ واٹر کمیشن کی مدت اب ختم ہو گئی ہے. اس طرح سے یہ سندھ واٹر کمیشن ختم ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تنازعات یا وہ انبن کی صورتحال جو اکثر اس کمیشن کے اور حکومت سندھ کے درمیان رہتی تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. کمیشن نے اب اپنی حتمی سفارشات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی ہیں. سندھ واٹر کمیشن نے اپنی سفارشات پر مشتمل حتمی رپورٹ کل سپریم کورٹ میں جمع کرائی. اس موقع پہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے کہا کہ سندھ حکومت واٹر کمیشن کی رپورٹ پر منوعاً عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. چیف جسٹس نے واٹر کمیشن کے کام کی بھرپور تعریف کی اور کہا کہ جسٹس امیر ہانی مسلم نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ وہ معذرت کرنے کے بجائے کام جاری رکھتے. جسٹس امیر ہانی مسلم نے اپنی سفارشات میں کہا کہ کراچی میں صفائی کے لیے سائنسی بنیاد پر 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن قائم کیے جائیں. کراچی میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے لیے جامع انداز میں واٹر ماسٹر پلان بنایا جائے. کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اس سال دسمبر تک فعال بنا دیے جائیں. پانی فراہمی کے موجودہ نظام کی 3 ماہ میں بحالی کو اور اس کی مرمت کو مکمل کیا جائے. سندھ اور وفاق پانی کے فوری منصوبے کو اگلے سال تک مکمل کر لیں. 30 جون تک پانی کے تمام ذخائر اور پمپنگ اسٹیشنز کا معائنہ کیا جائے. کراچی میں شہری مسائل سے متعلق سینٹرلائز شکایتی سیل بنائے جائے تاکہ جو سیوک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور کچرے سے بجلی بنانے کے پروجیکٹس ترجیحی بنیاد پر قائم کیے جائیں. ماحولیاتی آلودگی پر کام کرنے کے لیے انوائرمنٹل جو ایجنسی ہے اس کو متحرک کیا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار نے پچھلی جنوری میں جسٹس ریٹائرڈ امیر ہانی مسلم کو 6 ماہ کے لیے سندھ واٹر کمیشن کا سربراہ مقرر کیا تھا. بعد ازاں انہیں 6 ماہ کی توسیع دی گئی جو آج پوری ہو گئی ہے. جسٹس امیر ہانی مسلم نے 1 سال کے دوران بہت جی جان سے ان کے کمیشن نے کام کیا ہے. ہر لحاظ سے شہری اور کراچی اور پاکستان کا یہ دوسرا بڑا صوبہ ان کے کام سے اس کو فائدے ہوئے ہیں، اس کے خوشگوار نتائج نکلے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کراچی کے پانی اور سیوریج کے مسائل اتنے گھمبیر اتنے پیچیدہ ہیں کہ وہ اب بھی بڑی حد تک موجود ہیں. جسٹس امیر ہانی مسلم نے 1 سال کے عرصے میں پانی اور سیوریج کے نظام اور ٹریٹمنٹ پلانٹس کا جائزہ لینے کے لیے کراچی اور سندھ کے مختلف علاقوں میں 267 دورے کیے. 117 بار انہوں نے سماعتیں کی، اور کمیشن کی جانب سے کل جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس کے علاوہ 5 عبوری رپورٹس بھی جمع کرائی گئی ہیں. حکومت سندھ اب اس کمیشن کی فائنڈنگز پہ کیا کرے گی، اور یہ کمیشن اب جبکہ اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، کیا حکومت سندھ کے ان مسائل کے حوالے سے جو کام کرنے کی سکت ہے اس میں بہتری آئے گی؟ یہ سب کچھ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سندھ کابینہ کے بہت ہی متحرک رکن ہیں اور کراچی سے تعلق ہے جناب سعید غنی، منسٹر فار لوکل باڈیز ہیں. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ مجموعی طور پہ حکومت سندھ کا تاثر کیا ہے؟ سندھ واٹر کمیشن کی جو کارکردگی رہی ہے، شہریوں کا ایک اپنا تاثر ہے، لیکن آپ لوگوں کا حکومت میں کیا تاثر رہا ہے؟ خان صاحب، مجھے بھی 4 مہینے تو ابھی ہو گئے ہیں اس کابینہ میں، اور پچھلی حکومت میں بھی میں چند مہینے وزیر رہا آخر میں. لیکن اس مرتبہ براہ راست میرے پاس جو 2 محکمے ہیں اس میں زیادہ کردار تھا واٹر کمیشن کا. تو یہ تاثر باہر شاید لوگوں میں ہوگا کہ سندھ حکومت شاید ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی یا سندھ حکومت پریشانی کا شکار ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. اور اس بات کا اظہار ہانی صاحب نے کئی دفعہ میرے ساتھ ملاقاتوں میں بھی کیا، میں ملتا بھی رہتا تھا ان سے، میرا رابطہ بھی رہا مستقل ان سے، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کا اعتراف کیا کہ سندھ حکومت نے ہماری مدد کی ہے اور کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ڈالی. ان کی جو ریکمنڈیشنز وقتاً فوقتاً آتی رہیں، سندھ حکومت نے حتی الامکان منوعاً ان کے اوپر عمل کیا. اور یہ بات آپ کی کسی حد تک بالکل درست ہے کہ واٹر کمیشن کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو تھے وہ ایک بہتر حل کی طرف گئے، اور جہاں ہمیں کچھ تھوڑی بہت ایڈمنسٹریٹو مشکلات ہوتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آسانی تھی وہ یہ تھی کہ واٹر کمیشن کے جو احکامات آتے تھے اس کے راستے میں کوئی عدالتی اسٹے آرڈر یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوتی تھی اور وہ کام ہو جاتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بھی واٹر کمیشن کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. تو جو ریکمنڈیشنز ابھی انہوں نے دی ہیں
हतल इम्कान हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर अमल दरामद तो करें। सही में ये बताइएगा कि ये जो शायद रिकमेंडेशन दी है वो तो मतलब उन्होंने रिकमेंडेशन दी और जाहिर है कि वो सारी एक एक बड़ी वैलिड रिकमेंडेशन है, लेकिन मैं ये अस्यूम करूँगा क्योंकि ये बड़ी एक क्रिटिकल चीज़ें हैं, इस पे आप और आपकी हुकूमत पहले ही काम कर रही होगी। मिसाल के तौर पे कराची में 5 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन कायम किए जाए, ये तो कराची की बड़ी शदीद ज़रूरत है। अब तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मगर अब तो होने चाहिए। कराची में पानी की फराहमी और निकासी के लिए जामे अंदाज में वाटर मास्टर प्लान होना चाहिए, वो भी होना चाहिए अब भी। और ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि सबसे बड़ा आई थिंक क्रेडिट जाना चाहिए वाटर कमीशन को, इन्होंने जो इसको शुरू कराया कि अब इनको एफिशिएंटली ये कंप्लीट हो जाएँ और ये ऑपरेशनल हो जाएँ। और इसके अलावा K4 के मसाइल और पंपिंग स्टेशंस की ये तमाम चीज़ें, आप इनको सबको, इसमें आपको किसी चीज़ पे एतराज़ तो नहीं होगा? वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये है कि इस पर मेनोअन अमल भी किया जाए। देखिए, ये जितने मंसूबे थे इस पर काम तो वाटर कमीशन के बनने से पहले ही शुरू हुआ था। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि वाटर कमीशन ने जब उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया तो उस काम की रफ्तार में तेज़ी आई। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि अगर आम हालात में आप काम कर रहे हो तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अदालती फ़ैसले आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स कोर्ट्स में चले जाते हैं, मुलाजमीन जो होते सरकारी वो अदालतों में चले जाते हैं, बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो जब वाटर कमीशन फ़ैसले कर रहा था तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वाटर कमीशन के पीछे थी, और कोई लोअर कोर्ट जो है इस किस्म का कोई ऑर्डर जारी नहीं करती थी जिसकी वजह से वो काम रुक सकें। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा सहारा और सपोर्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट को रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम इसमें जो आ सकता है, जो चूँकि मैंने ख़ुद कुछ अर्सा देखा कि जितनी स्कीम्स इन्होंने अभी रिकमेंड की हैं उसके लिए उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक मीटिंग में जब हमने अंदाज़ा लगाया कि कितने पैसे चाहिए वाटर कमीशन के जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने के लिए, तो सिंध हुकूमत का जितना सालाना तरक्याती बजट है, अगर हम वो पूरे का पूरा भी निकाल के वाटर कमीशन की रिकमेंडेशंस पे लगा दें वो तब भी पूरी होने वाली नहीं थी। अब उसमें फिर आपको एजुकेशन को भी इग्नोर करना पड़ता है, आपको हेल्थ सेक्टर को भी छोड़ना पड़ता है, और बाकी जितनी चीज़ें सारी निकाल दें आप उसमें से। तो पैसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा इशू है। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो 5 महीने गुजरे इस माली साल के 90 अरब रुपए हमें कम मिले हैं फेडरल गवर्नमेंट से। पिछला माली साल जो ख़त्म हुआ उसमें 20 अरब रुपए हमें कम मिले थे। अब ये वो पैसे हैं जो बजटेड अमाउंट्स हैं, वो हमने पहले से प्लान किया हुआ कि कहाँ जाएंगे, उसमें कम आते हैं। अगर वाटर कमीशन की रिकमेंडेशंस आएँ जो बहुत अच्छी होंगी यकीनन, और बहुत अच्छी भी रही हैं, अब अगर हमसे कोई ये कहे कि हम उसके ऊपर 100% अमल करें तो उसके लिए हमें पैसे दरकार हैं, और सबसे बड़ा जो मसला शायद होगा वो पैसों का ही होगा। सिंध गवर्नमेंट की संजीदगी लेकिन सर बात चीज़ें तो बहुत ही डूएबल हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं और वो फ़ौरन नज़र भी आ जाएंगी। उसमें मैं नहीं मानता कि अगर आज तक कराची में गार्बेज ट्रांसफ़र नहीं होता, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस नहीं हैं, तो सर होने चाहिए। और इसके लिए कौन सा ऐसा डेवलपमेंट बजट लग जाएगा कि शहर से कूड़ा उड़ जाया करे? ये क्या उन मामलात में जो है जो आपके माली सकत से बाहर है? मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी हम नहीं करेंगे काम। मैंने आपसे ये कहा कि जितनी रिकमेंडेशंस उनकी हैं, जितने मंसूबे उन्होंने बताए हैं, जब लास्ट टाइम हम बजट से पहले बैठे थे देखने के लिए कि कौन कौन सी बजट पे स्कीमें जानी चाहिए, तो जो वाटर कमीशन की रिकमेंडेड स्कीम्स थी उनकी लागत इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरा सिंध का जो तरक्याती बजट है उससे ज़्यादा बनती थी। तो ये एक हकीकत है और उसको हमें समझना चाहिए। उसमें मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि एक स्कीम का जिक्र करके मैं नहीं किया। सिंध हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत की तरक्याती स्कीमें हैं, जो ADP आया है नया, उसमें मेरा जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें 7 नई स्कीमें हैं, 7, और वो 7 की 7 नई स्कीमें जो हैं वो वाटर कमीशन की रिकमेंडेड हैं, जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हैं। तो हमने ये नहीं किया कि अपनी मर्ज़ी की कोई स्कीम रखी। जो स्कीमें ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी तरजीहात जो है वो नहीं होनी चाहिए, स्कीमें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमने 7 स्कीमें रखी हैं और 7 की 7 वो हैं जो वाटर कमीशन ने रिकमेंड की हैं। लेकिन उनकी रिकमेंडेशन इससे भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास वसाइल की कमी की वजह से वो हम एक साथ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद गनी, हमारे साथ मौजूद थे मिनिस्टर फॉर लोकल बॉडीज़। कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद हम जिक्र करेंगे जनाब नवाज शरीफ के लिए एक और केस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था आज से 30 साल पहले, जब वो वज़ीर आला थे पंजाब के। उन्होंने कोई पाक पटन मज़ार के करीब कोई ज़मीन थी जो कि
الاٹ کر دی تھی اور جس پر کہ اب نوٹس لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. سپریم کورٹ میں معاملہ سامنے آیا جس نے جے آئی ٹی بنائی تھی اور جے آئی ٹی نے جناب نواز شریف کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار نے اب سے کچھ عرصہ قبل ایک جے آئی ٹی تشکیل دی تھی. ایک اور جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے تشکیل دی تھی اور ایک اور جے آئی ٹی جس کا فوکس تھا جناب نواز شریف. الزام یہ تھا کہ آج سے 30 سال پہلے تقریباً 32 سال پہلے جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے پاک پتن مزار سے ملحق اراضی غیر قانونی طور پہ الاٹ کر دی تھی اور اوقاف سے لے کے متولی کے حوالے کر دی تھی, جس کے بعد وہ اراضی جو ہے وہ بک گئی. اور اب ایک جے آئی ٹی جس کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو نے تشکیل دیا تھا اس نے آج رپورٹ جناب ثاقب نثار کے سامنے پیش کی جس میں کہا گیا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب نواز شریف اس کے ذمہ دار تھے. جناب ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیا تھا اس کیس کا 1 ماہ قبل اور جے آئی ٹی بنائی تھی جس نے آج اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی, جس کی روشنی میں عدالت نے نواز شریف اور پنجاب حکومت سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے. گویا کہ جناب ثاقب نثار جنہوں نے اس کیس کا از خود نوٹس لیا تھا, جے آئی ٹی بنائی تھی, وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر چکیں گے اور یہ پھر اس حوالے سے شاید ایک نئی بینچ تشکیل دی جائے گی. جناب ثاقب نثار نے آج جے آئی ٹی رپورٹ تو آ گئی مگر اس پہ کوئی احکامات جاری نہیں کیے ہیں. جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو مزار کی زمین الاٹ کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا. نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ محکمہ مال کے پٹواری, تحصیلدار اور دیگر افسران بھی اس غیر قانونی قدم کے ذمہ دار ہیں. رپورٹ میں یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ اس غیر قانونی اقدام پر نواز شریف, ان کے سیکرٹری, اس وقت کے سیکرٹری سجادہ نشین کے مرثا اور محکمہ اوقاف اور محکمہ مال کے ذمہ داران کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے, یعنی کہ ان کے خلاف کرمنل کیس شروع کر دیا جائے. یہ سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ جے آئی ٹی چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار کا از خود نوٹس, آج یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور جناب ثاقب نثار نے فی الحال اس کے لیے 2 ہفتے کی تاریخ دے دی ہے کہ جناب نواز شریف اور حکومت پنجاب اپنا جواب جمع کرائیں. پوٹینشلی یہ ایک بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے جناب نواز شریف کے حوالے سے. اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی, ہمارے مشہور پروگرام نقطہ نظر کے ہوسٹ جناب مجیب الرحمان شامی. بہت بہت شکریہ شامی صاحب. بادی النظر میں جو آج جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے جناب نواز شریف کے خلاف تو ایک کیس بنانے کا, انہوں نے باقاعدہ کرمنل کیس لانچ کرنے کا جے آئی ٹی نے آج ثاقب نثار صاحب کو ان کے از خود نوٹس کے جواب میں جو بنائی گئی تھی ان کو یہ ریکمنڈ کر دیا ہے آج. دیکھیے اب وہ جو یہ 1986 کا نوٹیفیکیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کا, اب اس کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی تھی کہ وہ کس نے جاری کیا ہے اور اس کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا تھا کہ نہیں دیا. اب اس کی رپورٹ آ گئی ہے. اب وہ رپورٹ جو ہے وہ جب عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی, فریقین کو سنے گی, اور اب یہ سو موٹو جو اختیار کے تحت یہ مقدمہ شروع ہوا تھا, چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی اس سو موٹو کا اختیار اس معاملے میں استعمال کرتے ہیں یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اس میں کوئی کارروائی نہیں کرتے. یعنی اگر اس وقت پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی تھا تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر منحصر ہوگا کہ اس پر کوئی کارروائی کرے یا نہ کرے. کیونکہ آپ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے اور دوسری عدالت اس فیصلے کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن غلط تھا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ان لوگوں پر پڑیں گے جنہوں نے وہ زمینیں خریدی تھیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ پر کارروائی کی جائے. ان کا ایک انتظامی حکم تھا اور وہ انتظامی حکم کالعدم قرار دے دیا جائے, یہ ہو سکتا ہے. یعنی ہر انتظامی حکم جو ہے اس پر کوئی کارروائی کرنا یا اس کو بدعنوانی قرار دینا یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن اب یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کی ثوابدید پر منحصر ہوگا. ویسے شامی صاحب ہے بڑا انٹرسٹنگ معاملہ, کیونکہ یہ اچانک از خود نوٹس لیا تھا جناب ثاقب نثار نے, پھر انہوں نے فوری طور پہ اس پہ جے آئی ٹی بنائی تھی اور اچانک یہ معاملہ سامنے آیا تھا. یہ سب کچھ تھا بہت ہی انٹرسٹنگ. دیکھیے یہ جو ایک 17 مرلے کا مقدمہ تھا وہ سول کورٹ سے ہوتا ہوا جب سپریم کورٹ میں پہنچا, یہ 2015 کی بات ہے. تو سپریم کورٹ نے اس وقت یہ دیکھا کہ یہ اس کا ملکیت کا جھگڑا
पैदा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 1986 के नोटिफिकेशन से। उन्होंने वो नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया। जब वो नोटिफिकेशन ख़त्म किया तो अब उसको सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया कि इसकी तफसील मालूम की जाए और इसका पस मंज़र जो है वो सामने आया जाए। उसमें पता चला कि इस नोटिफिकेशन के ज़रिए से दीवान साहब का हक़ मलकियत कायम हुआ था या बहाल हुआ था, और इस तरीके से ये ज़मीनें उनको बेचने का मौका मिला या हक़ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होकर वजूद में आए 47 साल गुजर गए हैं। एक वक्त था दुनिया को तशवीश थी कि गुर्बत, कहत और कुदरती आफात का शिकार ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकेगा या नहीं। इस मुल्क को आम तौर पे बास्केट केस या होपलेस केस कहा जाता था। हालिया दहाइयों में बांग्लादेश ने मगर कुछ ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि अब बड़े बड़े माशी माहरीन उसे तरक्की की बेहतरीन मिसाल के तौर पे देख रहे हैं। बांग्लादेश में गुज़िश्ता माह इंतखाबात में शेख हसीना ने तीसरी बार कामयाबी हासिल की है। इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात तो लगे हैं, मगर मुल्क सिविल आबरियत की तरफ बढ़ता जा रहा है। मगर इसके बावजूद मुबस्सरीन के बकौल अगर इंतखाबात में वाकई धांधली हुई तो बज़ाहिर हुकूमत को इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हसीना वाजिद पिछले 10 साल के दौरान बांग्लादेश ने जिस अंदाज की समाजी और माशी तरक्की हसीना वाजिद की लीडरशिप में की है वो बआसानी इलेक्शन जीत सकती थी। गो के पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का रवैया सदमहरी का रहा है, लेकिन अपने इस दौर में शेख हसीना ने खित्ते के 2 बड़े तिजारती हरीफ चीन और भारत दोनों से अपने फौजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को ज़बरदस्त फ़रोग़ दिया है। शेख हसीना भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बड़ी इत्तेहादी तो ज़रूर समझी जाती है, लेकिन उसके साथ ही वो चीन से ज़बरदस्त सरमायाकारी को उन्होंने फ़रोग़ दिया है। चीन सीपैक की तर्ज पर बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर $38 अरब लगा रहा है, नए पुल और रोड्स तामीर कर रहा है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। चीन के सरमायाकारों ने ढाका स्टॉक एक्सचेंज का 25% हिस्सा भी खरीद लिया है। बांग्लादेश चीन के साथ फौजी साजो सामान खरीदने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। ऐसे हालात में जब हमारी मईशत को कई चैलेंजेस का सामना है, हम मईशत के बदतरीन दौरों में से एक दौर से गुजर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जिसकी सियासत या खारजा पॉलिसी नहीं है, मगर उसकी समाजी और माशी तरक्की हमसे कहीं आगे चली गई है। हम बहुत पीछे रह गए हैं बांग्लादेश तक से, और किस तरह से एक कंगाल मुल्क ने तरक्की पजीर मुल्कों की दौड़ में अपने आप को शामिल कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इस बांग्लादेश ने कैसे ये सब कुछ किया है और कहाँ पाकिस्तान उससे पीछे रहा है, इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी शाहजेब जिलानी की ये रिपोर्ट। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जिसने समाजी तरक्की और माशी कारकर्दगी में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। बात तालीम और सेहत की हो या सरमायाकारी और बरामदात की, बांग्लादेश ने अपनी कारकर्दगी से बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। सन 71 में कई महीनों की खूनरेजी और जंग के बाद बांग्लादेश जब एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा तो वहाँ की मईशत तबाह हाल थी। गुर्बत, भूख और कुदरती आफात बड़े चैलेंजेस थे। आने वाली दिहाइयों में बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा। शेख हसीना और बेगम खालदा ज़िया के दरमियान रस्साकशी की वजह से जलाओ, घेराव और हड़तालें आम रहीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे तैसे मुल्क में सियासी अमल चल पड़ा। सियासी हरीफों ने भी अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद समाजी और इक़्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा। ख़वातीन को छोटे कर्ज़े देने की स्कीम में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की आलमी सतह पर पजीराई हुई। लड़कियों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी गई। ख़वातीन की सेहत के प्रोग्राम में मुसलसल मेहनत का नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश ने अपनी आबादी पर काबू पाना शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान में हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से आबादी का जिन बेकाबू होता चला गया। बांग्लादेश की माशी तरक्की में सबसे बड़ा किरदार वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अदा किया। गारमेंट्स और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों की तादाद 4,500 तक जा पहुँची, जहाँ कोई 45 लाख लोग रोज़गार से लग गए। यूँ सिर्फ पिछले 10 साल में गुर्बत की शरह 19% से कम होकर 9% पर आ गई।
بنگلہ دیش کے گارمنٹس گلوبل ریٹیل برانڈز میں اتنے فروغ پاتے گئے کہ دنیا میں چین کی مصنوعات سے مقابلہ کرنے لگے۔ پاکستان میں ہم چین سے درآمدات اتنی بڑھاتے گئے کہ مقامی مینوفیکچرنگ ختم ہوتی گئی۔ حالیہ برسوں میں ہماری برآمدات 23 ارب ڈالر سے نہ بڑھ سکیں، جبکہ بنگلہ دیشی ایکسپورٹس 38 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ پاکستان میں حکومتوں نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز سے گریز کیا اور ملک سیاسی اور معاشی اکھاڑ پچھاڑ کا شکار رہا۔ بنگلہ دیش میں معاشی ترقی کی رفتار 7% تک جا پہنچی، جبکہ پاکستان میں اس سال خدشہ ہے کہ کہیں سالانہ اکنامک گروتھ 4% سے بھی نہ گر جائے۔ پاکستان میں ہر چند برسوں بعد ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرنے لگتے ہیں۔ ہم بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں یا بیلنس آف پیمنٹس کرائسس میں گھر جاتے ہیں اور پھر مدد کے لیے IMF کو پکارتے ہیں۔ اس بار بعض دوست ممالک کی امداد کے بعد بھی ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز 14 ارب ڈالر تک پہنچ سکے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں پچھلے 10 سال کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 گنا کا زبردست اضافہ دیکھا گیا اور آج اس کے ذخائر پاکستان سے دگنے سے زیادہ ہو چکے ہیں، یعنی 35 ارب ڈالر کی سطح کو چھو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بنگلہ دیش میں کرپشن نہیں یا وہاں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق وہاں بھی کرپشن کا لگ بھگ وہی حال ہے جو بھارت، پاکستان، نیپال اور خطے کے دیگر ملکوں کا۔ بنگلہ دیش کا سیاسی کلچر بھی ہمارے یہاں سے زیادہ مختلف نہیں اور وہاں بھی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی آئی ہیں، لیکن جو بات غالباً بنگلہ دیش کو پاکستان سے مختلف بناتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے معاشی اور سماجی ترقی کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیا، جبکہ ہم جنگ و جدل میں الجھ کر رہ گئے۔ ہم نے عسکری لحاظ سے تو خود کو شاید مضبوط کر لیا ہو، لیکن ہمارے لوگ تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی تک کو ترستے رہ گئے۔ گویا نہ صرف یہ کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس پاکستان کی 23 ارب ڈالر کے مقابلے میں 38 ارب ڈالر ہیں، بنگلہ دیش کی شرح ترقی 7% ہے، ہماری 4% ہوگی۔ بنگلہ دیش کا 84% کا $1 ملتا ہے، ہم 135 روپے کا $1 خریدتے ہیں۔ پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش کی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 35 ارب ڈالر ہیں، ہمارے 14 ارب ڈالر ہیں۔ پاکستان کے 96 ارب ڈالر کے بغیر ملکی قرضے ہیں، بنگلہ دیش کے محض 29 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے ہیں۔ اعداد و شمار ہیں کہ ہم گنتے چلے جائیں، ہم ہر محاذ پہ معاشی ترقی کے پیچھے نظر آتے ہیں، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی دل کھول کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ 20 پاکستان علیحدہ ہوا تو لوگوں نے کہا جی دیکھیں بڑا بوجھ پڑا ہوا تھا ایسٹ پاکستان کا ہمارے اوپر۔ اچھا ایسٹ پاکستان، میں نے یہ بھی سنا اپنی کانوں سے، آج وہی ایسٹ پاکستان ہر چیز میں آگے نکل چکا ہے بنگلہ دیش، اس لیے کہ وہاں پھر بھی بنسبت دور کی سوچ ہوئی۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے چوٹی کے ماہر معاشیات ہیں اور سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر پاکستانی کے لیے ایک توجہ طلب معاملہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہم سے ہر اشاریے میں پیچھے ہوا کرتا تھا، ہم سے معیشت کے ہر اشاریے میں آگے نکل گیا ہے، چاہے وہ پر کیپٹا انکم ہو، چاہے وہ روپی ڈالر پیرٹی ہو، چاہے ان کی ایکسپورٹس ہو، چاہے ان کی اکنامک ہیلتھ ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش جیسا ملک بھی ہمیں کہیں پیچھے چھوڑ گیا ہے اور یہ تکلیف دہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ، دیکھیے جب ہمارے دو جو ونگز تھے، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں علیحدگی ہوئی 1971 کے اینڈ میں، تو اس وقت جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس کی فی کس آمدنی جو تھی وہ پاکستان سے کوئی 37% کم تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ تقریباً 37 سال کے بعد، انفیکٹ اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو اب یہ دیکھیے کہ ان کی جو فی کس آمدنی ہے وہ انفیکٹ 47 ایئرز لیٹر ان کی آمدنی جو ہے اب ہم سے صرف ڈالر ٹرمز میں 2% کم ہے، اور آنے یہ سال جو ہے چونکہ ہماری کرنسی میں کافی گراوٹ آئی ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم ہم سے بھی زیادہ ہو جائے، جبکہ اس وقت ابھی بھی بنگلہ دیش کو ایز اے لیسٹ
ڈیولپڈ کنٹری سمجھا جاتا ہے اور ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوور مڈل انکم کنٹری ہیں. مگر یہ دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارا سٹیٹس زیادہ ہے مگر ہماری آمدنی اب کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز میں جو انہیں ایک سٹیٹس ملا آف اے لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری، اس سے انہوں نے آہستہ آہستہ بہت فائدہ حاصل کیا. ان کو کوٹاز خاص طور پہ ملے امریکن مارکیٹ میں وغیرہ، یورپ میں دے گاٹ دی بیسٹ پریفرنسز، اور انہوں نے سوچا کہ بیسٹ اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جائیں، جبکہ ہماری اسٹریٹجی تھی ہمیں بھی بڑے مواقع ملے. ہم کلوزسٹ ایلائی رہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے. 2 بار ہم نے جو ہے ان کی جنگیں لڑی، پوری مغرب، پورا مشرق وسطیٰ ہمارے پشت پہ کھڑا تھا. تو مواقع اور اس قسم کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی آپ نے ان کو جو کوٹاز ملے، لیکن ہمارے پاس بھی تو یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے. آخر ہم جو ہیں وہ کیوں ان مواقع کو استعمال نہیں کر سکے؟ اور ہر شماریے میں، ہر جو اشاریے ہیں اس کے اندر ہم پیچھے ہو گئے ہیں. ہر چیز میں ہم ان سے پیچھے ہو گئے ہیں. ہماری کرنسی ان سے پیچھے ہو گئی ہے. ہمارا ڈیٹ پروفائل ان سے کہیں زیادہ بھیانک لگتا ہے. ہماری جو خاص طور پہ جو ہماری گروتھ ہے، جی ڈی پی گروتھ جو ہے، ہماری مجموعی ترقی ان سے پیچھے ہو گئی ہے، بلکہ کہیں زیادہ پیچھے ہو گئی ہے. لوگ ہمیں درس دے رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز ایڈیٹوریل میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے سیکھے. یہ وقت آ گیا ہے. دیکھیے اس میں ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش نے یہ بات سوچ لی کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا ہے، اور انہوں نے ایک میجر آئٹم کو سلیکٹ کیا جو کہ گارمنٹس ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو آپ کے ورکرز تھے وہ خواتین تھے. اور میں جب یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو بنگلہ دیش بھی ایک ایسا ملک تھا جو میرے پرویو میں تھا. اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ بنگلہ دیش میں جو ویجز یا جو پیمنٹ جو دی جاتی تھی خواتین کو، وہ آپ سوچئے، آپ کو حیرت ہوگی، وہ پاکستان کی ایکویولنٹ جو ہے 3000 روپے دی جاتی تھی. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ان فیکٹ آج کے دن ڈھاکہ میں there is a strike of garment workers, 50,000 workers. تو ایک چیز جو انہوں نے کیا کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، ان کو کوٹاز پہ ایکسس ملا، انہوں نے with all due respects خواتین کا استحصال کیا، کم آمدنی سے ان سے کام کروایا، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سیکنڈ بگسٹ گارمنٹ ایکسپورٹر، $29 billion of garments, total exports of $38 billion. جبکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اس میں لیڈرشپ کا کمال ہے نا کہ اس نے سمت کا تعین کیا، اور جیسے کہ آپ نے عرض کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ حقیقت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گارمنٹ ایکسپورٹر ہے، سیکنڈ لارجسٹ گارمنٹ ایکسپورٹر. حالانکہ کاٹن نہیں وہاں اگتی ہے، وہ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے. ہم تو کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری. تو یہ تو لیڈرشپ کا پرابلم ہو گیا نا سر، جو کہ سمت کا تعین کرتی ہے. یہ ملک کس راستے پہ جانا ہے یہ تو لیڈرشپ بتاتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر اس میں ذرا آپ یہ سوچئے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں اللہ کے فضل سے ابھی بھی ان کی جو آمدنی ہے وہ بنگلہ دیش سے 2 گنا ہے. اور آج آپ یہ دیکھیے، کچھ میں آپ بنگلہ دیش کا دوسرا چہرہ آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں، حالانکہ میں آپ کی ہر بات سے اگری کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان کے گروتھ ریٹ 7%، ہماری 5% مشکل سے پچھلے 3 سال. ان کے لٹریسی ریٹ 77%، ہماری مشکل سے 63%. ان کے یہاں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ان کی رینکنگ 136، ہماری 150. مگر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس پہ میں آپ کا اشارہ دینا چاہتا ہوں. غربت پہ آ جائیے. غربت کا پیمانہ جو ہے پاکستان میں 35% ہمارا جو آبادی ہے وہ غریب ہے. اس وقت بنگلہ دیش میں 53 یعنی کہ 53% لوگ غریب ہیں. اور ایک بڑی حیرت انگیز بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن پرسیپشنز انڈیکس کی رینکنگ دیکھیے، ہم اس وقت 117 پہ ہیں
بنگلہ دیش 144 سے بھی نیچے جا رہا ہے. یہ ملک ہم سے بھی کرپٹ ہے, مگر لیکن اب سوچیں کہ اگر وہاں پہ کرپشن ختم ہو جائے تو یہ ہمیں کہاں پیچھے چھوڑ چکا ہوتا, پھر تو شاید ہم اس کمپیریٹیو موڈ میں بھی نہ ہوتے. لیکن اس سب کے باوجود جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ تو استاد ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ تو تمام چیزیں چائنا کے بارے میں بھی مینشن کی جاتی تھی اب سے کچھ عرصے پہلے تک, چند سال پہلے تک, کہ وہاں پہ کیا ویجز دی جاتی ہیں, وہاں پہ غربت کتنی ہے, وہاں پہ کرپشن کتنی ہے. ان تمام انڈیکسز میں چائنا جو تھا وہ کہیں آگے ہوا کرتا تھا, لیکن ملک جو تھا اس کی معاشی ترقی جو تھی اس نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب باقی چیزیں وہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ویجز بھی بڑھا رہے ہیں, کرپشن بھی ختم کر رہے ہیں, دوسری چیزیں بھی ہو رہی ہیں اسی طرح سے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں آپ کی معاشی مسل کتنی ہے, آپ کی قوت کتنی ہے. ہمارا تو یہ حال یہ ہے کہ ہمیں $1 ارب سعودی عرب دے دیتا ہے تو ہمارے اخباروں میں 8 کالم کی ہیڈ لائن چھپتی ہے, ہم کہتے ہیں $1 ارب آنے والا ہے UAE سے. سر کیا حال ہو گیا ہے؟ حال تو ہمارا خیر بہت برا ہے, مگر میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیش میں ایک اور کامیابی جو اس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا ہے اس کو بھی آپ اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں کہ پاپولیشن کی گروتھ ریٹ جو ہے بنگلہ دیش نے بہت محنت کر کے اس میں بھی کامیابی حاصل کی ہے, اور ان کی پاپولیشن گروتھ ریٹ 1% ہے, جبکہ پاکستان کی 2.4% پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے. تو ہم پر پاپولیشن پریشر بڑھے گا, مگر فنڈامنٹل میں ابھی بھی دہراؤں گا کہ 2 ریزنز ہیں جس میں ان کا آغاز بہتر ہوا اور تیزی سے آگے بڑھے ہیں. انہیں بہت کنسیشنز ملے because they were a least developed country. Now there is no reason why the United Nations should continue to keep them this treatment. دوسرا, خواتین کا استحصال یقیناً بنگلہ دیش میں پاکستان سے بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن بالکل آپ نے بجائے ارشاد فرمایا کہ خواتین کا استحصال ہوگا, لیکن جو ویسٹرن بائرز ہیں, بائرز تو سارے جمہوریتیں ہیں, مغرب ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, یہ سب ان معاملات میں ہم سے کہیں زیادہ حساس ہے. لیکن انہیں یا تو وہ اس لیول کا استحصال نہیں ہوگا, یا یہ کہ بنگلہ دیش کی لابی اتنی اچھی ہوگی, یا یہ کہ ان کا اسٹیچر ایسا ہوگا کہ یہ اس کے رکاوٹ نہیں بنا ان کے اس معاملے میں, اور ان کی معیشت جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی. مغرب نے کبھی نہیں کہا کہ پہلے عورتوں کا استحصال ختم کرو تو پھر تم دوائیاں سے امپورٹ کریں گے. امریکہ نے کبھی نہیں کہا کہ عورتوں کو آپ بہتر تنخواہ دو تو ہم کریں گے. لیکن یہ ساری چیزیں اس کے باوجود ملک کی معیشت جو ہے نا وہ تو تیزی سے نکل گئی نا آگے. سر آگے نکل گئی ہے, مگر جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ غربت ابھی تک بنگلہ دیش میں بہت زیادہ. آپ ذرا ڈھاکہ جا کے دیکھیے, وہ شہر تو نہ, ہم روتے ہیں کراچی کے بارے میں, ڈھاکہ ذرا جا کے دیکھیے جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر چل کے بھی جانا چاہتے ہیں تو گھنٹے لگتے ہیں. تقریباً 25 سے 30 ملین پاپولیشن, ون آف دا لارجسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. تو وہاں بھی مسائل ہیں. اب آپ نے دیکھا الیکشن ہوا, اس میں کافی وائلنس آپ کو نظر آیا, اور ایک طرح سے جو بھاری اکثریت لی گئی ہے اس کے بارے میں بھی شبہ ہے. تو let us keep a balanced view. I have no case for what Pakistan has not been able to achieve. میں آپ کی بات مانتا ہوں. ہم تو صرف معیشت کی ترقی کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ بنگلہ دیش مثالی مملکت ہے, یا مثالی جمہوریت ہے, یا مثالی وہاں پہ مساوات ہے, یا مثالی وہاں پہ سوشل جسٹس ہے. ہم کسی چیز کی, ہم تو اس وقت فوکس کر رہے ہیں معیشت کو, کیونکہ ہمارا اس وقت مسئلہ ڈاکٹر صاحب معیشت ہے. ہم معیشت کی زبوحالی اور بدحالی کی ایک بدترین مثال بن گئے ہیں دنیا کے اندر. تو اس وقت ہم صرف اس لحاظ سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. باقی چیزیں بنگلہ دیش میں تباہ کن ہیں, وہ تو اب ہم ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کس روش پہ چل رہا ہے, کون سی جمہوریت ہے, وہاں پہ کیا مسائل ہیں, وہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے. ہم تو اپنی زبوحالی کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک ایسے ملک سے جو کہ ہم سے کہیں پیچھے ہوا کرتا تھا, اور وہ ہم سے آگے نکل گیا. ان تمام کلیدی مسائل اور یعنی کہ کینسرس جو معاملات ہیں ان کی سوسائٹی کے اندر, اس کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے کہ اتنی ساری چیز اچھے ہونے کے باوجود بھی ہم اتنے پیچھے کھڑے. دیکھیے, آغاز جو ہوا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بنگلہ دیش میں, وہ پاکستانیوں نے کیا ہے. اور جب میں جاتا تھا
यूनाइटेड नेशंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के हैसियत में ढाका, तो सोनरगांव होटल में, जो ढाका का सबसे बड़ा होटल है, उसमें पाकिस्तानी ज़्यादा नज़र आते थे। तो पाकिस्तानीज़ ने वहाँ इंडस्ट्री सेटअप की और यकीनन उनका भी कंट्रीब्यूशन है, मगर देयर इज़ नो डाउट कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही है। मैं आपकी बात पूरी तरह से मानता हूँ। और डॉक्टर साहब, हमें ये भी तो देखना होगा कि आखिर हमारा ये जो सरमायाकार था, ये जो हमारा ज़बरदस्त सनतकार था, ये हमें क्यों छोड़ के बांग्लादेश चला गया? कौन चाहेगा कि वो यहाँ सरमायाकारी ना करे, वहाँ जाए? ठीक है, वहाँ उसको कंसेशन या दूसरी चीज़ें नज़र आ रही है, मगर बहरहाल ये भी तो हमें देखना होगा कि हमारी PIA के लोग जाके एमिरेट्स सेट कर रहे हैं, या हमारे लोग आखिर जो ये सब कुछ हमें क्यों नहीं मिला? हमारे जो बेस्ट टैलेंट थे वो क्यों हमें छोड़ के चले गए और चले जा रहे हैं और वापस नहीं आए और वापस नहीं आ रहे? इसके लिए तो गिरबान में झांकना होगा ना सर। अगर जब तक हम ये अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, मगर आप ये भी सोचिए कि आपने ये जिक्र किया कि उनका टाका जो है वो हमसे काफ़ी मुस्तहकम है, मगर रियलिटी ये है कि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है वो हमसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉर एक्सपोर्टर्स। कुछ प्रोडक्ट्स पे तो वो 20% कैश इंसेंटिव देते हैं बैंक के थ्रू इमीडिएटली ऑन रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमने बड़े मुश्किल से पिछले 2 साल से 5 से 7% रेट दिया है कंसेशन, और उसकी पेमेंट भी नहीं होती। तो पाकिस्तान को तो ये एब्सोल्युटली, आई एम क्लियर एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ अपना रुझान यकीनन बढ़ाना है। और आप देखिए कि बांग्लादेश में इस वक्त बिल्कुल बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए कि उनके यहाँ नेचुरल गैस का सरप्लस है। हमारे यहाँ आप देखें कि 2008 से 2016 तक तो बिजली का मसला रहा। तो लिहाजा अब वक्त आ गया, कुछ कैपेसिटी में इजाफा हुआ है, इंसेंटिव स्कीम प्रॉपर लाएं, करेंसी को ठीक से मेंटेन करें, आप अपने इनपुट्स की प्राइसिंग मुनासिब रखें, आप अपने एक्सपोर्टर्स को सिर्फ ये नहीं कि 6-7 प्रोडक्ट्स, बांग्लादेश तो 25-30 प्रोडक्ट्स पे इंसेंटिव देता है, हम भी दें। यकीनन पाकिस्तान में अभी तक उम्मीद में हूँ कि अल्लाह चाहे तो हम फिर से वापस आएंगे और फिर से आगे जाएंगे, और इंशाअल्लाह हम इस्तिसाल के बगैर आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही पॉजिटिव नोट है जिस पे बात ख़त्म की डॉक्टर हफीज़ पाशा ने। और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए केस है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी, मगर नम करने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत है और इसके लिए अब भरपूर कोशिश की जा रही है। और यकीनन ये जो फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत में, अगर हम यकसू हो जाए पूरी कौम, तो ये चंद सालों के अंदर ये हम बासानी इस फ़र्क को अबूर कर सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सियासतदान मोजा दिखाने में माहिर हैं। ऐसे ऐसे मोजे दिखाते हैं, अकल हैरान रह जाती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते थे अब से साल पहले भी और 6 महीने पहले भी कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के साथ बाहम शीरो शकर हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, ऐसे जैसे कभी बिछड़े ही नहीं थे, कभी दूरी थी ही नहीं। यही आज मौज़ा हुआ है पाकिस्तान की सियासत का। इसका एक रुख आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। यकीनन पाकिस्तानी सियासतदान हम कह सकते हैं कि सियासी जादूगर हैं। वो ऐसा जादू दिखाते हैं कि आपकी अक्ल शज़दर रह जाए। मौजे होते हैं जो कि आप नाकाबिले यकीन ही समझ सकते हैं। आज ऐसा ही एक मौजा हुआ पाकिस्तानी सियासत में जब पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बाकायदा एक दूसरे से बाहम शीरो शकर हो गए। एक दूसरे से गले उन्होंने बाकायदा लगा लिया, बाकायदा कई घंटों के लिए एक दूसरे के साथ मिल गए। और इसमें आज जो मजलिस हुई है, इसमें अपोजिशन की दूसरी जमातें भी जो कि तकरीबन इतनी ही दूर थी एक दूसरे से, एक साथ मिल गई और ऐलान भी कर दिया कि नया मीसाक़े जमहूरियत लाया जाएगा। इस मौके पे आसानी से भूल जाया गया कि एक मीसाक़े जमहूरियत इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और जनाब नवाज शरीफ साइन कर चुके हैं, और वो मीसाक़े जमहूरियत दोनों जमातें अपने इख्तिदार के 10 साल के दौरान में बासानी भूल चुकी हैं। मगर क्योंकि आज जरूरत पड़ी है तो मीसाक़े जमहूरियत के गड़े मुर्दे को जिंदा करने का भी फैसला हो गया है।
یہی وہ معجزہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جادوگر ہیں پاکستان کے سیاستدان۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے چیمبر میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پہنچے۔ شہباز شریف دروازے سے باہر آئے، گرم جوشی سے ان کو گلے لگایا، ان کا استقبال کیا۔ آج کل ویسے بھی قومی اسمبلی میں انجمن ستائش باہمی اور سیاسی رومانس چل رہا ہے۔ زرداری صاحب اور شہباز شریف باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ اس طرح آج نواز صاحب کو ریلیف ملا ہے تو وی آر ہیپی، وی آر ناٹ سیڈ اباؤٹ اٹ، اور ہم بی بی مریم کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ زرداری صاحب ویلکم۔ محترم زرداری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، نوجوان بلاول بھی تشریف فرما ہیں۔ زرداری صاحب ویلکم۔ کوئی بہت پیچھے ہم آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، کوئی دہائیوں پیچھے نہیں لے کے جائیں گے، صرف چند سال اور کچھ مہینوں کی ہی بات ہے کہ یہ دونوں شخصیات، یہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، جناب آصف علی زرداری، جناب شہباز شریف کے بارے میں ایک دوسرے کو سیاستدان تو سمجھنا دور کی بات ہے، ایک عام پاکستانی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے کہ عقل اس وقت بھی حیران رہ جاتی تھی، مگر آج زیادہ حیران ہے کہ اس سب کے باوجود آج یہ سب لوگ، یہ دونوں آپس میں گلے مل گئے۔ زرداری پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس بات پہ ہمارا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ ان کو سوائے اپنی تجوریاں پھاڑنے کے اور کچھ نہیں آتا۔ در بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ کہ یہ قومی چور یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زرداری صاحب پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں۔ آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہیں اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جس کے اپنے سر سے پاؤں تک خود کرپشن میں ڈوبا ہو اور وہ کہے کہ میں کرپشن کا حساب لینے آئے تو پھر قیامت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ سے صلح نہیں ہو، آپ سے جنگ ہی رہے گی، آپ تیار ہو جائیں ایک لمبے مقابلے کے۔ یہ زرداری اور نیازی یہ مل چکے ہیں، بلاول ہاؤس اور بنی گالا ہم پہ آلہ ہم نوالا ہے۔ بالکل گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ آج کے مناظر آپ نے دیکھے، کیا منظر آپ نے ابھی آج دیکھا، اور یہ کیا گفتگو ہے، کیا الزامات ہیں، ایک دوسرے کو ایک عام پاکستانی یا ایک عام انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج گلے مل گئے ہیں۔ عجب ماحول ہے یہ پاکستان کی سیاست کا، اور سیاست اس طرح سے رنگ بدلتی ہے، آخر عوام بھی کوئی چیز ہے، وہ بھی اس معاملے کو پورا دیکھ رہے ہیں، اور آج کی میٹنگ کے بعد ایسا لگا کہ ایک نیا سیاسی اتحاد بن گیا ہے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑے ہو گئے۔ انسانی حقوق کی بات ہے اور جمہوری حقوق کی بات ہے، وہاں اپوزیشن کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے بہت اچھا لائے عمل آج طے کیا ہے کہ ہم یہ کمیٹی بنائیں گے، ہمارا اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن ہوگا پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر بھی ہے۔ ہمارا جو COD ہے اس کو ریوزٹ کریں گے، ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، دوسری سیاسی جماعتوں کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ آج کی جو صورتحال ہے، آج کے جو مسائل ہیں، ان کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی جو ڈیل کرے گی، تمام اپوزیشن پارٹیز کی وہاں پر نمائندگی ہوگی۔ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے اور کمیٹی کا، وہ کمیٹی انشاءاللہ انہی معاملات کو وہ ڈیل کرے گی۔ اگر گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں تو یہی کمیٹی بات کرے گی، اگر وہ معاملہ لیٹ سے ملٹری کورٹس کا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں تو یہ کمیٹی ڈیل کرے گی۔
اس سیاسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات و نشریات، آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں، محترمہ مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ. بتائیے گا یہ مشکل فیصلہ تھا پی ایم ایل این لیڈرشپ کے لیے کہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ باہم شیر و شکر ہونے کا فیصلہ، یہ ایک ہاٹلی ڈیبیٹڈ ایشو تھا، مشکل تھا یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب، مشکل تو میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ تھا، کیونکہ جو مقصد ہے اس کے پیچھے وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کا مقصد ہے. کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اندر، چاہے وہ سیاسی حالات دیکھ لیں، چاہے وہ ملک کے داخلی حالات دیکھ لیں، چاہے وہ ملک کے معاشی حالات دیکھ لیں، چاہے وہ ملک کی فورن پالیسی، لا اینڈ آرڈر سچویشن، آپ کسی بھی طرف اپنی نظر دوڑائیں تو ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو گویا یہ صورتحال اور یہ اس وقت فیزیبل نہیں تھا جب کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یا جب صدر زرداری صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے. اس وقت ملنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ملک کے حالات بہت اچھے تھے اور اس وقت ان دونوں سیاسی جماعتوں کو مل کے ایک ایجنڈے پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت اتنے اچھے حالات تھے، اب بہت زیادہ خراب ہو گئے، اس لیے ملے ہیں. دیکھیں، حالات تو واقعی اس وقت جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہوں اور مشاورت ان کے درمیان ہمیشہ رہتی ہے، اور ایسی بھی ہوتی ہیں کیونکہ دو مختلف سیاسی جماعتیں، ان کے ڈس ایگریمنٹس، ان کے اندر اپنے اختلافات، وہ نیچرل ہیں کیونکہ یہی اصل جمہوریت کی روح ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو ملکی ایکسٹرا آرڈنری ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جس کے بارے میں آپ کو اپنے تمام اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر ان سے بالا تر ہو کے ملک اور پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور اسی پیرائے میں آج کی میٹنگ جو جوائنٹ اپوزیشن کی تھی، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جنہوں نے شامل تھیں اس کے اندر، اور ایک ایسا لائے عمل اور ایسی ڈیبیٹ ہوئی جو میرے خیال میں ایز اے ینگ پولیٹیشین میرے لیے تو بہت ہی زیادہ انکریجنگ تھی کہ دونوں اطراف سے کوئی بھی ان کی اپنی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہو رہی ہے، جھوٹے الزامات جو لگے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، جو نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے، کیونکہ وہ عمل سے ہم 2.5 سال سے گزر رہے ہیں اور اس عمل میں ہم جیلوں میں بھی ہیں، اس عمل میں ہم 2.5 سال سے نیب کی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں. اس بارے میں کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. صرف جو الارمنگ سچویشن ہے، میں نے جن کا ذکر پہلے کیا، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، ایک لائے عمل کی بات ہوئی، ایک کمیٹی کے کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات ہوئی. نہیں کرتی کہ وہ عوام جو کس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں جو باتیں شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہتے رہے. وہ کوئی سیاستدان ایک دوسرے سیاستدان کو مخاطب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے، ان کا پیٹ پھاڑ کے دولت نکالنی ہے. ایسی شخصیات کے بارے میں جن کو آپ سیاستدان نہیں ٹریٹ کر رہے، آپ ان کو ڈاکو کہہ رہے، تو عوام جو ہیں وہ اس پہ بہت تذبذب میں آ جاتے ہیں. وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کا کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے کسی جگہ تک پہنچنے کا. اور یہ اب کیونکہ دونوں آپ اقتدار سے باہر ہیں، جب وہ تھے اقتدار میں، جب آپ اقتدار میں تھے، تو اس قسم کا کوئی سوچ ذہن میں نہیں آئی ملک کی، یعنی کہ اوپر سے نیچے تک بد رہا تھا ملک. جی میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کامران صاحب. بات یہ ہے کہ اس کو جو میں نے پہلے اپنی شروعات میں بات کی کہ اختلافات، ڈس ایگریمنٹس اور پولیٹیکل پارٹیز ایوالو ہوتی ہیں، ایک کامن جو ایجنڈا پاکستان کی عوام اور عوامی ایجنڈا ہوتا ہے. اور آپ ماضی میں ہم نے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا وہ ماضی کا حصہ ہے، اور اسی سے سیکھ کر آپ کامن گراؤنڈ چارٹر آف ڈیموکریسی تک بھی ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا. اس کے بعد کی بھی جو ایک کہانی اور ایک تاریخ ہے. لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کو اس کانٹیکس میں اس میٹنگ کو، اور عوام بھی سمجھتی ہے، آج عوام کے لیے ایک بہت ہی انکریجنگ ڈے تھا، انکریجنگ مومنٹ تھا کہ جہاں اپوزیشن اپنے پرسنل ایجنڈاز کو سائڈ پر رکھ کر نیریٹو کو ٹرسٹ کرے. میں آپ کی اس نیریٹو کو ٹرسٹ کروں. یہ تو انہی مہینوں کی بات ہے کہ آپ ایک ساتھ ملے تھے الیکشن کے بعد، اس پارلیمنٹ میں آپ ملے تھے، آپ نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ کینڈیڈیٹس فلوٹ کریں گے. شہباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی نے ووٹ تک نہیں دیا پرائم منسٹرشپ کا. یہ تو انہی دنوں کی بات کر رہے ہیں نا، یا یہ پچھلے چند ہفتوں میں 2-3 ہفتوں میں ایسے حالات ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ بس اب مل جانا چاہیے.
آپ کامران صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر شہباز شریف کو پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیا تو یہ شہباز شریف کی ذات اور جو ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے اس کی بات ہے. لیکن اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہیں اس میں پاکستان کی عوام کی جو معاشی حالت ہے, اس وقت جو انفلیشن کا ریٹ ہے, اس وقت پبلک ڈیٹ دیکھ لیں, ٹریڈ ڈیفیزٹ دیکھ لیں, اکنامک سچویشن دیکھ لیں, فورن پالیسی بالکل سرے سے غائب ہے, گورننس, اور جو ایک نااہل تو ہے حکومت, نالائق بھی ہے, نا تجربے کار بھی ہے, لیکن سب سے بڑی بات جو عوام اس وقت فیل کر رہی ہے کہ بے حس حکومت ہے. اور آج کی جو میٹنگ ہے اس کو آپ کے لیے انکریجنگ, میڈیا کے لیے, سول سوسائٹی کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے اس لیے اس کے اوپر زیادہ اعتبار ہوگا کیونکہ کانٹیکسٹ اور آبجیکٹو جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک کے اندر نہیں ہوگی اور جس قسم کا نیریٹو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے جو پروموٹ کر رہی ہے وہ بہت ہی ڈسکریجنگ ہے. اور قریب آ گئے آپ لوگ, کتنے جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ, ذرا بتائیے نا کہ اب کیا ہم دیکھیں گے آئندہ سے. کیا یہ ایک کمبائنڈ اپوزیشن ہو گئی ہے, یہ کمبائنڈ پروگرام ہو گیا ہے, کوئی کمبائنڈ جو کامن ایجنڈاز ہیں؟ جی فرمائیے. جی, جو کامن ایجنڈاز ہیں اس میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ, کل اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی, جس کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے, منی بجٹ آ رہا ہے, اس بجٹ کے اندر تیسری دفعہ اتنی نااہل اور نا تجربے کاری کہ تیسری دفعہ 4-5 مہینے کے اندر آپ تیسرا بجٹ دے رہے ہیں. اس سے اور اس بجٹ میں آپ مزید ٹیکسز لگا رہے ہیں, اس بجٹ میں آپ مزید مہنگائی بڑھائیں گے. تو اس کے اوپر جو کامن ایجنڈاز ہیں, پھر آپ کی جو جمہوری, ابھی آپ دیکھیں کہ عمران صاحب نے خود اناؤنس کیا تھا کہ جو الیکشن کے اوپر کمیٹی بنی ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس کے بعد اور اس کی کچھ کمیٹی میٹنگز کے بعد بات آگے جا رہی نہیں رہی. اس کے بعد آپ جو وفاقی اکائیوں کے اندر آپ جس طرح آج آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا رویہ 2 ہفتے پہلے کہ جی ہم سندھ حکومت ہٹا رہے ہیں, ہم وہاں گورنر راج لگ رہا ہے, وزراء یہ باتیں کر رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو کامن ایجنڈاز ہیں جس کے اندر جمہوری حقوق جو ہیں, انسانی حقوق جو ہیں اور معاشی حقوق ہیں, اس کے اوپر ایک کامن ایجنڈا کے اوپر اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس سے فیوچر اسٹریٹجی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو اسٹریٹجی ہوگی وہ ایک آرگنائز اسٹرکچرڈ طریقے سے پاکستان کی عوام کے لیے, ان کی حقوق کے لیے یہ تشکیل پائی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اپوزیشن, جو متحدہ اپوزیشن ہے, وہ بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی اور مایوس نہیں کرے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. محترمہ مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے نیب ایک بار پھر نشانے پر ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری نے آج ایک سنسنی خیز مشورہ دیا ہے نیب کو, نیب کے چیئرمین کو, کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے ان کے خلاف جو جاری تحقیقات ہے اس حوالے سے معافی مانگے اور شرمندگی کا اظہار کرے. یہ باقاعدہ آج وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے نیب کو مشورہ دیا گیا ہے. نیب ویسے بھی نشانے پر ہے. کل جناب آصف علی زرداری نے چیئرمین نیب سے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی نیب کے حوالے سے کہا ہے کہ لوگ نیب کا نام سن کے گھروں میں چھپ جاتے ہیں. مشکل وقت ہے نیب پر, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. نیب کا ادارہ کڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز اس وقت نیب کے مختلف معاملات میں زیر تفتیش ہیں. ایک جانب جناب شہباز شریف کے کیسز نیب میں موجود ہیں, دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے تحقیقات نیب میں چل رہی ہے, اور دوسری جانب جناب آصف علی زرداری جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد لگتا یہی ہے کہ ان کے تمام معاملات نیب میں پہنچیں گے. اسی لیے ان تینوں سیاسی جماعتوں کی بندوق کے دہانے پہ ایسا لگتا ہے کہ نیب موجود ہے. نیب پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے, چاہے وہ آصف علی زرداری ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے وزیر اعظم عمران خان ہو. حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیب ان تینوں بڑی سیاسی شخصیات کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے. نیب دوسری جانب پاکستان کی عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی معزز جج صاحبان کے مختلف ریمارکس, مختلف آبزرویشنز کے حوالے سے نیب کے کردار پر سوال اٹھتے رہے ہیں, اور خود چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے بہت ہی پوائنٹڈ اور بہت ہی امپورٹنٹ آبزرویشن دے چکے ہیں جو یقیناً نیب کے لیے شرمندگی کا باعث ہوئی ہے. آج بھی نیب کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی جب وفاقی کابینہ کے رکن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری نے وزیر اعظم عمران خان کے نیب میں زیر تفتیش کیس کے حوالے سے نیب کو مشورہ دیا کہ دراصل یہ کوئی کیس نہیں ہے, نیب کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ عمران خان کے خلاف اس کیس کو بند کر دے اور وزیر اعظم عمران خان سے اس سلسلے میں معافی مانگے. یہ بہت ہی غیر معمولی مطالبہ ہے جو آج کابینہ کے وزیر نے نیب کے چیئرمین سے کیا ہے.
وزیر اعظم کے اوپر کون سا کیس ہے؟ میں یہی تو کہتا ہوں روز کہ 27 لاکھ روپے کا کیس ایک نیب نے بنا دیا ہوا ہے جس کی کوئی تک ہے نہ کچھ ہے، اور اس کے اوپر تو نیب کو نہ صرف کیس واپس لینا چاہیے بلکہ پرائم منسٹر سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک سوال جو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود نیب کے چیئرمین بھی ایسے تمام موقعوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اور جب بھی اس قسم کی کوئی بات کی جاتی ہے وہ اس کا ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ نیب نے وزیر اعظم صاحب کی توہین کر دی ہے، مطلب بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ لفظ توہین استعمال کیا ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کی توقیر ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کی عزت افزائی ہے۔ اگر قائد حزب اختلاف نیب کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی استحقاق پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں ہے کہ وہ نیب کی کارروائی کا سامنا نہ کرے، اس لیے یہ توہین نہیں ہے، یہ تو ان کی عزت میں کئی گنا سے اضافہ ہوا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال دراصل فواد چودھری صاحب کے ایک اور بیان کا یہ جواب دے رہے تھے جو انہوں نے کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں کہی تھی، جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ نیب کے چیئرمین معافی بھی مانگے اور شرمندہ بھی ہو وزیر اعظم کے خلاف اس انویسٹیگیشن پر۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کافی عرصے سے نیب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہی ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ بہت ہو گیا، نیب 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 کا نام سن کر لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، نیب کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ تاثر ہے جو صرف چیف جسٹس صاحب نہیں کہہ رہے، لیکن پاکستان میں بیوروکریسی کے اندر، کاروباری حلقوں میں اور اوور آل یہ صورتحال بہرحال نیب کے حوالے سے موجود ہے کہ ایک خوف ہے جس نے کاروبار کے ماحول کو ہیرسمنٹ میں رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ بات سامنے آتی ہے کہ بیوروکریسی نیب کی وجہ سے کام کرنے سے معذور نظر آتی ہے، وہ کام نہیں کر رہی۔ یہ تاثر بہرحال ہے جس کی ترجمانی آج چیف جسٹس صاحب نے کی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار 5 ماہ کے دوران 2 مرتبہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کو اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو اپنے چیمبر میں طلب کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ کیوں نہ چیئرمین نیب کا بطور سابق جج حاضری سے استثناء ختم کر دے۔ چیف جسٹس نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا تھا کہ نیب نے عدالتی احکامات کی تذلیل شروع کر دی ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، کیا نیب کے علاوہ سب چور ہیں؟ یہ وہی تاثر ہے جو کہ عام طور پہ بھی لوگوں میں نظر آتا ہے، خاص طور پہ بیوروکریسی میں، پاکستان کے کاروباری حلقوں میں اور پھر کچھ سیاسی جماعتوں میں تو یقیناً یہ بہت ہی زیادہ یہ تاثر عام ہے۔ نیب کی جانب سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے، سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو تحقیقات کے مراحل میں ہی گرفتار کرنے کے خلاف آوازیں بلند ہوتی رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن اب زرداری صاحب، شہباز شریف کے بعد عمران خان بھی نیب کے طریقہ کار اور کارکردگی سے شک سے کافی جو ہیں وہ انسیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں، وہ بالکل اس میں مطمئن نہیں ہے۔ میں نے چیئرمین نیب سے بات کی اس کے اوپر کہ ہماری یہ آپ کسی صورت ہمارے کوئی بھی بیوروکریٹ کے اوپر اگر آپ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے تو اس کو کسی صورت اس کو ہیوملیٹ نہ کریں، ذلیل نہ کریں۔ ایک فوکس طریقے سے نیب اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا اور اتنا بڑا جال پھیلا دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کنوکشن ریٹ نیب کی جو میں آخری دیکھ رہا تھا 7%، 6.5%، اتنی کنوکشن ریٹ ہے، یہاں 6.5-7% ہے۔ پلی بارگن کے اوپر سارا کچھ نیب ریلائی کرتی ہے۔ کوئی بزنس مین کو پکڑا ہے، کبھی کسی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہاتھ ڈالے، ان کی جو کنوکشن ریٹ ہے نیب کی 7% بھی نہیں ہے۔ نیب کی یہ سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کی جو پروسیس ہے جاری اور ساری ہے، صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف نیب کا اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مسلم لیگ نون کی جماعت کے ساتھ ظلم اور ستم اور جو زیادتی قیادتیاں کر رہا ہے، وہ خدا کا خوف نہیں ان کو بالکل۔ نیب کے چیئرمین کے پاس تم لوگ جاؤ گے کیوں؟ نیب کے چیئرمین کو پارلیمنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ میرے طرف سے ایڈوائز ہے تاکہ ہم نیب کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں۔ واقعی نیب کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے جو پرائم منسٹر کا کیس ہے اور جو ان کے انڈر انویسٹیگیشن معاملات ہیں، اس پہ فواد چودھری صاحب جو کہ ظاہر حکومت کے ترجمان ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ یقیناً ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ اس معاملے کی تنقید کر رہے ہیں بلکہ وہ نیب سے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے معاملے میں معافی بھی مانگیں، کیس بھی بند کریں، شرمندہ بھی ہو۔ کافی مشکل صورتحال نیب کے لیے پیدا کر دی ہے۔
جی کامران صاحب، آپ نے بڑا ایک مشکل ٹاپک چھیڑ دیا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ جو فواد صاحب کا کہنا ہے وہ ان کا ایک سیاسی کارکن ہونے کی وجہ سے بھی وہ ہے اور اس قسم کے جذبات ہیں. دیکھیے مختلف کیسز میں فرق ہے. جو بات پرائم منسٹر صاحب کا بھی آپ نے چلایا سنایا، وہ دیکھیے دو طرح کے کیسز ہیں. ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ہر چیز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، اور دوسری وہ چیز ہے جہاں پہ کوئی پراپر کرپشن ہوئی ہے، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، میگا کرپشن ہے، کک بیکس اینڈ کمیشنز ہیں. نیب بنانے کا مقصد، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میگا کرپشن، بڑے پیمانے کی پھیلی ہوئی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالنا تھا. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اس کی ریفارمز کی بات کی جاتی ہے اور اس کے سسٹمز کی ریفارم کی بات کی جاتی ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ ریفارم اس کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بے جا تنگ نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ حکومتی پہیہ رک جائے جس کے اندر بیوروکریٹس کسی بھی فائل کے اوپر دستخط کرنے سے گریزاں ہوں. عام فہم زبان میں جو بھی آپ نے مکالمہ فرمایا، عام فہم زبان میں میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو حکومت سے منسلک لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پر نہ ہو، لیکن آصف زرداری کو تن دو، شہباز شریف کو نہ چھوڑو. وہ آئے گا میگا کرپشن کی تعریف میں، اور وہ آئے گا اس میں کہ ان کو پکڑو. مطلب فیکٹ آف دا میٹر تو یہی ہے. علیم خان نے کہا یہ کون سی نیب ہے، میرا 4 سال میں فیصلہ نہیں کر پا رہی. محمود خان چیف منسٹر نے جو ہے انہوں نے اپنی بات کر دی ہے. پرویز خٹک کا اپنا معاملہ. جو آپ کے لوگ نیب میں جاتے ہیں وہ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آصف زرداری اور عمران خان یا شہباز شریف. تھوڑا سا میں عرض کر دوں، اگر کوئی حکومتی کارکن یا کابینہ کا ممبر اپنے کیس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے تو اپنے کیس کی حد تک ہی ہے. دیکھیے حکومت تو کسی طریقے سے، اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کا کنڈکٹ دیکھیں تو ان کی ابھی صرف ایک انکوائری ہے، وہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے. لیکن انکوائری میں جب انہیں طلب کیا گیا تو وہ پیش ہوئے نیب کے سامنے، جا کے اپنا موقف ان کے سامنے رکھ دیا. ہمارا موقف ہرگز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب نے کل پارلیمان میں فرمایا کہ ہم نہیں جانے چاہیے، چیئرمین نیب کو یہاں آنا چاہیے، کسی بھی پارلیمان کے ممبر کو انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے ان کو پارلیمانی کمیٹی کے پاس آنا چاہیے. یہ اصل میں وہ فرق ہے جو دونوں کا ہے. نیب ریفارمز کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں، اپوزیشن بھی بات کرتی ہے، لیکن ریفارم کے اوپر بات کرنے سے ہم کیس اسپیسیفک بات نہیں کرتے. جو ریفارم کا اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ ہم کن لاز کو نیب کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مقصد نیب کی پروسیس کے اندر بہتری لانا ہے، تاکہ دیکھیں قانون آپ نے بنایا، انسان کا بنایا ہوا قانون پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. شاہد اکبر صاحب یہ بالکل مناسب خواہش ہے کہ دیکھیں یہ جتنی بات آپ نے کہی، مگر اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ یہ صرف 3 سیاستدان یا وہ جو سیاستدان جو نیب میں جاتے ہیں وہی اس کی بات نہیں کر رہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر یہ بات کرے، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان یہ بات کرے، یہ بیوروکریٹ جن سے صبح شام ملتے ہیں وہ بیچارے یہی بات کر رہے ہوں. آپ کو سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بیوروکریسی قلم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک خوف ہے. یہ جتنے کاروباری لوگ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں ہماری نیب کی ہیرسمنٹ ختم کیجئے، ہماری ایف آئی اے کی ختم کیجئے، ہماری ایف بی آر کی ختم کرے. پہلا مطالبہ ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا آپ کے لیے کنسرن ہے اوور آل؟ تو اس معاملے کو فکس کریں نا. آپ کہتے ہیں کہ ریفارم ہوگی، مگر یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ دیکھیے کامران صاحب، دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے نہ صرف ابھی بلکہ 2 سال پہلے بھی، 3 سال پہلے بھی، ابھی بھی نیب کے بارے میں سخت ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں، تسلسل سے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر تمام معاملے کرپشن کے کیسز نیب کو بھیج بھی دی جاتے ہیں، تو ادھر بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر بہتری ہو سکتی ہے. میں اس سے بالکل، دیکھیے آپ نے بالکل درست فرمایا، جو بزنس کمیونٹی آتی ہے، سول سرونٹس آتے ہیں، حکومتی عہدیداروں سے ملتے ہیں، ان کی ضرور یہ شکوہ ہوتا ہے جی کہ نیب بیجا تنگ کرتی ہے، باقی لا انفورسمنٹ کے ادارے بیجا تنگ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کرپشن کے اوپر کام کریں گے، کسی سے آپ سوال جواب تو کریں گے. میرا یہ خیال ہے جس چیز کی بہتری کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ ایس او پیز، رولز بنانے چاہیے، اور یہ پورے نظام کی بہتری ہے، اور یہ حکومت اکیلے نہیں بنا سکتی. اس پہ ہمارے ساتھ اپوزیشن کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جناب.